मैं अपनी शहर की एक मशहूर डॉक्टर थी और औरतों के बच्चे पैदा करती थी, हालांकि खुद मैं बांझ थी। यूं एक दिन 15 साला लड़की दर्द से कराहती हुई मेरे पास आई। कुछ देर बाद उसने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे को देखते ही उसे पाने की ख्वाहिश जागी, तो फौरन मैंने वो बच्चा छुपा दिया और उस लड़की को बोली, तूने मुर्दा बच्चा पैदा किया है। यूं उस बच्चे को मैं घर ले आई और पाल कर जब जवान किया, तो एक दिन अचानक वो अपने साथ एक लड़की ब्याह लाया। और जो ही मैंने उस लड़की का घूंघट उठाया तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि ये तो वही औरत थी जिसकी गोद से मैंने। मेरा नाम फौजिया परवेज है। मुझे शुरू से ही शौक था कि मैं मेडिकल प्रोफेशन में जाऊं। डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब था, और ये कोई ऐसा ख्वाब नहीं था जो पूरा ना हो सकता। हमारा ताल्लुक अमीर खानदान से था। मैं आराम से एमबीबीएस कर सकती थी। एफएससी के बाद बाबा ने मेरा दाखिला मेडिकल कॉलेज में करवा दिया। यूं 4 साल पढ़ाई और 1 साल हाउस जॉब करके मैं घर वापस आ गई थी। बाबा ने मेरा शौक देखते मुझे अपना जाती क्लिनिक खोल कर दे दिया था, जिसे पाकर मैं भी बहुत खुश हुई थी। जल्दी उसका सारा काम भी मुकम्मल हो गया और अब बाकायदा अपने गायनी क्लिनिक को वक्त देती थी। 1-2 साल में वो भी चल पड़ा था। अब अगर कुछ बाकी था तो वो मेरी शादी थी। बाकी तो जो चाहा था वो मुझे मिल ही गया था। अब वो मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे, लेकिन जब जिंदगी के हर काम में मेरी मर्जी पूछी थी और वो काम भी कर दिया था, तो उसमें भी मेरी राय उनके लिए मायने रखती थी। आज जब मैं क्लिनिक से वापस आई, तो उन्होंने मुझसे बराह रास्त बात की थी कि मुझे कैसा रिश्ता चाहिए। मुझे अब ये बात बताने की तो जरूरत है नहीं अपनी बेटी को कि हम उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। शुक्रा को मैंने रिश्ते के लिए कह दिया है, लेकिन हम तुमसे भी राय लेना चाहते हैं। तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? आखिर जिंदगी तो तुमने ही उसके साथ गुजारनी है, इसलिए फैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए। मामा, मुझे आप लोगों पर पूरा यकीन है। आप और बाबा वही पसंद करेंगे मेरे लिए जो बेहतर होगा, इसलिए मेरी ऐसी कोई भी खास डिमांड नहीं है। लेकिन एक बात है जो मैं आपको कहना चाहूंगी, और वो ये कि अगर आपको कोई लड़का अच्छा लगे मेरे लिए और वो गरीब हो, तो ये जानकर उसे नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कमा तो मैं भी इतना लेती हूँ कि हम दोनों का गुजारा आराम से हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल और मुझे इज्जत देने वाला कोई मिल जाए तो मुझे और क्या चाहिए। अल्लाह का दिया तो सब कुछ है मेरे पास। अपनी तरफ से मैंने उनको बिल्कुल मुतमईन जवाब दिया था, और उनके चेहरे से लग रहा था कि उनको वाकई कोई लड़का पसंद था, लेकिन उसे गरीब जानकर वो उसे मना करने वाले थे। लेकिन मेरे जवाब ने उन दोनों ने खुशी से एक दूसरे को देखा था और मेरा माथा चूमकर मुझे ढेरों दुआएं देते दोनों कमरे में चले गए थे। मैं भी सुबह की थकी अब कुछ आराम करना चाहती थी, इसलिए फ्रेश होते ही मैं सुकून से सो गई। 2 बजे का वक्त था जब मुझे इमरजेंसी क्लिनिक जाना पड़ा था। वजह वो केस था जिसका शोहर मेरे सामने रहम की भीख मांगते गिड़गिड़ाया था कि मैं उसके बच्चे को बचा लूं। मुझे भी उस पर तरस आ गया, और हमारा काम भी ऐसा ही था। अक्सर जब रात में कोई भी नज़दीक डॉक्टर ना मिलती, तो ऐसे ही रात में मुझे जाना पड़ता था। जल्दी में मैं भी चली गई। वहां जाकर जब मरीज चेक किया तो पता चला कि उन्होंने कोई पहले रिपोर्ट नहीं करवाई थी, बस मुंह से ही बोल रहे थे, हमारे पोते को बचा लो। ये दादी की आवाज़ थी। मेरे बेटे की जिंदगी आपके हाथ में है, आप इसे बचा लें। मैं आपके पैर भी पकड़ने को तैयार हूँ। ये खातून के शोहर की आवाज़ थी। इन सब में जो बात मुझे अजीब लगी थी, वो सबका लड़के के बारे में जिक्र था। क्या उनको पहले से ही पता था कि मरीज बेटे को जन्म देने वाली है? तभी सब इतना पागल हो रहे थे। अगर बेटी होती तो आराम से बैठकर इंतजार करते कि कब ये सब खत्म हो और वो लोग यहाँ से जाएं। ऐसा बहुत से केसेस में हो चुका था। खैर, मैंने उनको बाहर भेजा और खुद मरीज की तरफ बढ़ी। उनका चेकअप करते हुए अल्ट्रासाउंड किया और उसे देखते हुए उसका केस करवाने लगी। जब मैं फारिग हुई तो बेसाख्ता उस औरत ने उठते मेरे हाथों को अपने होंठों से लगा लिया। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा। अगर आज ये बच्चा मर जाता तो मेरे शोहर मुझे और मेरी बच्चियों को भी मार देता। उसने मुझे पहले ही कहा था, इस बार लड़का ना हुआ तो मेरी खैर नहीं। बल्कि जब किसी निजी क्लिनिक से उसको खुशी मिली कि मेरा बेटा होने वाला है, सबने बहुत ख्याल रखा। लेकिन अब जब मेरी सास ने गुस्से में मुझे मारा था, तो मेरा शोहर वहीं था। मेरी हालत देखते वो पागल हो रहा था। मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे बच्चे के लिए, बेटा जो पैदा होने वाला था। इस बात पर उन दोनों की बहस भी हुई थी, लेकिन फिर जल्दी से वो मुझे लेकर घर से निकल गए और सारे रास्ते यही बावर करवाते रहे, अगर बच्चे को कुछ हुआ तो मुझे और मेरी चारों बच्चियों को जला कर मार डालेंगे और खुद शादी कर लेगा।
اس کی باتیں سنتے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اگر بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو گناہ عورت کا کیسے ہوا، اور اگر بیٹا پیدا ہو رہا ہے تو انعام بھی اور سارا کریڈٹ شوہر کا؟ کیا یہ سب ایک کی بس میں تھا؟ بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، لیکن سب نے اسے زحمت ہی بنا دیا ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا کہ اب تو خوش ہو جاؤ اور ساری باتیں بھول جاؤ، اب شوہر صحیح رہے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم خود ہی چپ چاپ یہ سب برداشت کرو گی تو اس کی ہمت اور بڑھے گی، اس لیے خود کے لیے آواز اٹھانا سیکھو۔ نہیں میڈم، ہم کچھ نہیں کر سکتی، غریب ان پڑھ ہے، اگر طلاق ہو گئی تو کیسے بچوں کو پالوں گی؟ اب سب ٹھیک ہوگا، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کی باتیں سوچتے میں بھی گھر آ گئی تھی، اس کی باتوں کو سوچتے میں لیٹ گئی تھی، اور دعا یہی تھی کہ میرا مستقبل اچھا ہو، شوہر اچھا ہو، تاکہ ایسا کوئی سین نہ ہو۔ یہی آخری سوچ تھی، اور پھر میں سو گئی۔ صبح اٹھی کلینک جانے کے لیے تیار تھی، جب امی نے جانے سے منع کر دیا اور کہا کہ بیٹا کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس دن میں کلینک نہیں گئی، کمرے میں آتے کپڑے تبدیل کیے اور امی کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ دوپہر ہوئی اور وہ لوگ بھی آ گئے۔ مجھے دیکھ کر پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا گیا تھا۔ لڑکا بھی دیکھنے میں سیدھا سادہ سا تھا، یوں ہمارا رشتہ پکا ہوا تھا۔ لڑکے کی امی گاؤں میں رہتی تھی، جبکہ لڑکا یہاں پر جاب کرتا تھا، مہینہ مہینہ خرچ وہ بھیج دیا کرتا تھا۔ لڑکے کی ماں بہت خوش نظر آ رہی تھی، ہوتی بھی کیوں نہ، پڑھی لکھی اور ڈاکٹر بہو ملی تھی جو اچھا خاصا کما بھی لیتی تھی۔ وہ دکھنے میں بھی صحیح ہی لگ رہی تھی، بس عادتیں تھوڑی عجیب تھیں۔ مجھے لگا ان کو زیادہ خوشی ہی اس بات کی ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ خیر مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ کیا سوچتی ہیں کیا نہیں، کیونکہ مجھے تو زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزارنی تھی، اس لیے میں مطمئن تھی۔ شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی اور یوں میں شادی کر افضل کے ساتھ ان کے کرائے کے فلیٹ میں آ گئی تھی۔ شادی کی بات شروع کے دن تو میری ساس میرے پاس ہی رکی تھی، ہر طرح سے میرا خیال رکھتی تھی، لیکن ایک ہفتے بعد وہ بھی چلی گئی تھی۔ میں نے کام والی ماسی رکھ لی، صبح ہم دونوں کام پر جاتے اور شام کو گھر واپس آتے تھے۔ ماسی میں نے اپنے گھر سے ہی رکھی تھی، جو کافی عرصہ ہمارے ساتھ ہی رہی تھی، اس لیے ان پر پورا یقین تھا کہ وہ دھوکہ نہیں دے گی۔ میرے شوہر واقعی بہت محبت اور عزت کرنے والے ثابت ہوئے تھے، وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتے تھے، میں ان کے ساتھ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ 1 سال بعد ہم دونوں نے مل کر شہر کے بیچ موجود بلڈنگ میں ایک فلیٹ خرید لیا تھا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، لیکن اب ایک کمی سی محسوس ہونے لگی تھی، وہ یہی تھی کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا پورا چیک اپ کروایا تھا، اپنے شوہر کا بھی کروایا، کئی علاج بھی کیے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ہم دونوں میں کوئی کمی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی ہمیں اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ شاید یہ ہمارا کوئی امتحان تھا، یا پھر اللہ ہمارا صبر دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے شوہر تو اکثر کہتے تھے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں بھی یہ خوشی ضرور نصیب ہوگی، تو تم یوں بیکار میں پریشان ہونا چھوڑ دو۔ میں اور کیا کر سکتی تھی؟ میں نے بھی یہ سوچا کہ شوہر کی بات میں تو دم ہے۔ اس سے کچھ عرصہ اور ایسے ہی گزر گیا۔ اب تو شادی کو 8 سال ہو چکے تھے، میری ساری امید ٹوٹ چکی تھی، میں مایوس ہو چکی تھی۔ اب مجھے یقین تھا کہ ایسا کوئی معجزہ یا کوئی ترکیب کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ میں کوشش کرتی تھی کہ خوش رہوں، کیونکہ جب میں اداس ہوتی تو میرے شوہر کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، اور کرتے بھی کیا ہم دونوں ہی تو گھر میں رہتے تھے۔ بس اب سوچ لیا تھا کہ ایسے تو کچھ ہونے والا نہیں، کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا۔ میرے شوہر نے تو مجھے بچہ اڈاپٹ کرنے کا بھی مشورہ دیا تھا، لیکن مجھے تب وہ مشورہ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ لیکن اب میرے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ اکثر لوگ میرے پاس ابورٹ کروانے کے لیے آتے تھے، لیکن میں کیونکہ کچھ ڈرتی تھی، اور یہ خوف بھی تھا کہ کسی کا اگر ابورشن کروں گی تو آگے کہیں میرے بچوں میں نقص نہ آ جائے، خدا نہ خواستہ، اسی لیے سب کو منع کر دیتی تھی۔ لیکن اب میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں ابورٹ کرانے کے بجائے کسی کو جان کا خطرہ کہہ کر بچہ پیدا کروا کر اگر خود رکھ لوں تو یہ تو بالکل صحیح رہے گا، اس سے مجھے بھی اولاد کا سکھ مل جائے گا، اور اس کو تو ویسے بھی لگاؤ نہیں ہوگا، اسی لیے تو بچہ ابورٹ کرانے آتی ہیں ایسی عورتیں، بس یہی صحیح ہے۔ پھر میں نے بہت کوشش کی تھی کہ ایسا ہو جائے، لیکن وہ سب لوگ اس وقت اتنے ڈرے ہوتے کہ ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ ہمیں بس اس سے جان چھڑوانی ہے، یہ کہہ کر مجھے منع کر دیتے اور کہیں اور جا کر اپنا کام پورا کروا لیتے۔ مجھے ایک بار پھر سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، ساری کوششیں بیکار گئی تھی، اب تو بس میں جیسے پاگل ہونے کو تھی، اب میں خود غرض بنتی جا رہی تھی۔ انہی دنوں میں ایک 15 سالہ لڑکی درد سے کراہتی ہوئی میرے پاس آئی، اسے دیکھ کر مجھے کھٹکا ہوا تھا، بھلا اتنی چھوٹی لڑکی اور ماں بننے والی ہے، مجھے تو وہ شادی شدہ بھی نہ لگی، کیونکہ وہ آئی ہی اکیلی اپنی ماں کے ساتھ تھی۔ خیر میں نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ تیار کر لیا تھا،
اب مجھے اس پر عمل کرنا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میں غلط کرنے جا رہی ہوں، لیکن میں اور کرتی بھی تو کیا؟ میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ اس لیے میں خود سے یہ وعدہ کرتے کہ میں اسے دنیا کی ہر خوشی اور بہت سارا پیار کروں گی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد اس نے خوبصورت بیٹا جنا، تو اس بچے کو دیکھتے ہی اسے پانے کی خواہش اور بھی جاگی، تو فوراً میں نے وہ بچہ چھپا دیا اور اس لڑکی کو بولی، تو نے مردہ بچہ جنا ہے۔ میری بات سن کے وہ بہت روئی تھی، جبکہ اس کی ماں نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا، مانو اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو اس کے جینے یا مرنے سے۔ اس نے ماں کو سمجھایا کہ چہرہ ہی دیکھ لینے دو، لیکن وہ نہ مانی، اور جیسے ہی میں دوسری طرف گئی وہ اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے فرار ہو گئی۔ یوں اس بچے کو میں گھر لے آئی۔ میرے شوہر نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے یہی بتایا کہ کوئی اپنا بچہ چھوڑ گئی ہے، اس کا مطلب ہے اسے یہ نہیں چاہیے تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا بھی تھا ہم پولیس کو بتا دیتے ہیں تاکہ کل کلاں کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم پر بات نہ آئے۔ تب میں بہت گھبرا گئی تھی، جو کہ میرے شوہر نے بھی نوٹ کیا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا بھی تھا اگر ایسا ویسا کچھ ہے تو تم نے غلط کیا ہے تو میں اسے بتا دوں، لیکن میں نے اسے کچھ نہ بتایا اور کہا اگر پولیس کو بتایا تو کیا پتا اس لڑکی کی زندگی ہی برباد ہو جائے اور پھر کوئی اس سے شادی ہی نہ کرے، کیونکہ وہ جوان لڑکی تھی۔ شوہر خاصا مطمئن تو نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کوئی سوال بھی نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ مجھے عجیب نظروں سے ضرور دیکھتا تھا۔ شاید اسے کوئی شک تھا مجھ پر، لیکن مجھے اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میں بہت محبت سے اس کی پرورش کر رہی تھی۔ اس کو اچھے برے کی تمیز کا سبق دیتے وقت میرے دل کا چور مجھے ملامت کرتا کہ میں نے بہت غلط کیا، لیکن اگلے ہی پل اپنے بچے کو دیکھتے ہی میں سب بھول جاتی۔ آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا گیا اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت ہی نرم طبیعت اور مدد کرنے والا ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ تیسری جماعت میں تھا اور ایک دن کالے رنگ کی وجہ سے سب لڑکے اس بچی کو پریشان کر رہے تھے۔ نہ صرف اس نے ان سب کو سمجھایا بلکہ یہ بھی سمجھایا کہ کالے یا سفید سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق آپ کے برتاؤ سے پڑتا ہے، اور جو تم سب اس کے ساتھ کر رہے ہو اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ تم سب کالے ہو، دل کے کالے، اور یہ دل کا سفید ہے۔ تب نہ صرف ان بچوں نے اس لڑکی سے سوری کیا بلکہ میرے بیٹے کی یہ بات نوٹ کرتے مجھے بھی اسکول میں بلوا کر اس کی تعریف کی گئی تھی۔ میرا شوہر جب مجھے اس پر اتنی ممتا لٹاتا دیکھتا تو خوش ہوتا تھا کہ ایک بچہ خوار ہونے سے بچ گیا، بلکہ اسے اتنی محبت کرنے والی فیملی بھی مل گئی۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اس کی بات سن کر بے ساختہ اپنی جگہ چور سی ہو جاتی تھی۔ پھر جب میرا بیٹا 10 سال کا ہوا تب ایک کار ایکسیڈنٹ میں میرا شوہر مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اپنے بچے کے لیے برداشت کر گئی۔ اب میرا واحد سہارا میرا بچہ ہی تھا۔ میں اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی، جس طرح وہ کب جوان ہوا مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ میں اب بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ اب مجھے میرا یہ گناہ اندر سے ہی کھایا جا رہا تھا کہ میں نے کسی سے اس کی اولاد، اس کا بیٹا چھین لیا، لیکن اب میں پچھتانے کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس سے سچ بتا سکوں، اور سچ بتائے بغیر شاید میری روح کو سکون نہ ملنا تھا۔ میرے دل پر ایک بوجھ سا تھا، لیکن ابھی شاید میری دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تو اور بہت کچھ غلط ہونا باقی تھا، وہ بھی صرف میری ایک غلطی کی وجہ سے۔ جب ایک دن اچانک وہ اپنے ساتھ ایک لڑکی بیاہ لایا اور جو ہی میں نے اس لڑکی کا گھونگھٹ اٹھایا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو وہی عورت تھی جس سے میں نے بچہ چرا لیا تھا اور اسے کہہ دیا تھا کہ وہ مر گیا ہے۔ لیکن یہ تو بہت حیران تھی، تو کیا وہ اس کی بیٹی تھی اور اس کا بیٹا اپنی ہی بہن سے بیاہ کر آیا تھا؟ یہ مجھ سے کیسا گناہ ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے فوراً یہ سب کرنے کی وجہ پوچھی تھی۔ نہ میں نے یہ سب اس لیے کیا کہ اس کو گھر والوں نے ان دونوں کو گھر سے نکال دیا ہے۔ لڑکی کو بھی سب بدکردار کہہ رہے تھے، جبکہ یہ تو دکھنے میں ہی معصوم لگتی تھی۔ مجھے بہت اپنی اپنی سی لگی، اور اب اس سے شادی بھی کوئی نہیں کرتا، اس لیے میں نے اس سے اسی وقت سب کے سامنے نکاح کر لیا اور اس کی ماں کو بھی یہیں لے آیا۔ میں نے صحیح کیا نا ماں؟ تم مجھے اس کی ماں سے ملواؤ، اسے اندر لے کر آؤ، مجھے اسے دیکھنا ہے۔ مجھے اس طرح بات کرتے دیکھ کر میرا بیٹا بھی حیران ہوا تھا، لیکن پھر اس عورت کو اندر لے آیا اور جو میں سوچ رہی تھی وہ سب سچ ہو گیا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جس کا وہ بیٹا چرایا تھا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے تھے، معاف کر دو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تمہیں شاید میں یاد نہیں ہوں، لیکن مجھے تم یاد ہو۔ میں وہی ہوں جس نے اس دن تمہارا بچہ جنایا تھا اور کہا تھا کہ تمہارا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے، لیکن وہ مرا ہوا نہیں تھا۔ میں خود غرض ہو گئی تھی، لیکن اگر آج چپ رہی تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا جس کی ابھی شاید مجھے کبھی نہ مل سکے۔ بے بسی میرے چہرے پر رقم تھی۔ میں بہت پریشان ہوں۔ اپنے گناہ پر یہ نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہارا وہی بیٹا ہے اور تم اس کی ماں ہو اور یہ اس کی بہن ہے۔ میں نے روتے ہوئے اسے ساری حقیقت سامنے رکھ دی تھی اور اب سزا سننے کے لیے منہ نیچے کیے روئے جا رہی تھی، جب مجھے میرے بیٹے کی آواز آئی، آپ نے بہت غلط کیا ان کے ساتھ۔
میرے ساتھ، میری بہن کے ساتھ، لیکن ایک بات میں پھر بھی نہیں بھول سکتا کہ آپ میری ماں ہیں اور میں آپ کو اس لیے نہیں معاف کروں گا کہ آپ نے مجھے پالا اور اتنی آسائش بھری زندگی دی، بلکہ اس لیے معاف کروں گا کہ آپ نے ایک اور بڑا گناہ کرنے سے مجھے بچا لیا۔ میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ اپنے بیٹے کی بات سنتے میں شدت سے روئی تھی۔ اس عورت نے بھی مجھے معاف کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ ایک بار اپنے بچے کو دیکھ لیتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا، لیکن تب اس کی بھی مجبوری تھی، نکاح تو اس کا بنتا ہی نہیں تھا، اس لیے مولوی سے رابطہ کرتے انہوں نے یہ مسئلہ حل کیا تھا۔ پھر اس نے اپنی دونوں ماؤں کو اور اپنی بہن کو اپنے ساتھ ہی رکھا تھا۔ آخری وقت میں وہ اپنی ماں کو یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس نے اپنی ماں کو معاف کر کے صحیح کیا تھا یا اسے اپنی ماں کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا؟ یہی ان کی سزا ہوتی۔